हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। याद रखें, कुरान पाक जो है ये अगर कल्ब सीधा होगा, खाली होगा, तो ये उसके अंदर उतर जाएगा, और अगर कल्ब खाली नहीं होगा, फिर भी अना और मैं होगी, तो अबू जहल के दिल में नहीं उतरा सरकार मदीना की ज़बान से सुनकर भी, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तलब का इजहार किया तो अल्लाह ने उनके दिल के अंदर उतार दिया। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, हमें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो अकड़ के साथ सीखना चाहते हैं कि हमें बस मैं के साथ। एक बंदा सही तरह बैठ के सीखे, सुने, तो वो हमारी निजात का ज़रिया है। अब ये जो आयत करीमा आपके सामने अभी तिलावत की है, ये आयत करीमा इतनी मुजर्रब है कि मैं समझता हूँ कि पूरे कुरान पाक में इससे ज़्यादा अल्लाह की मदद लेने की वाली कोई आयत नहीं। अल्लाह ने अपने नबी को खुद सिखाई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के मजालिम से तंग आ गए, तकलीफ़ों से तंग आ गए, तो अल्लाह ने ये आयत सिखा दी। अब इसका सबसे पहले शुगर के मरीज के लिए अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। दूसरा, आप अपना शहर छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो इसको पढ़ें। अगर आपको दुश्मन अजियत दे रहे हैं तो आप ये पढ़ें। अगर आप कोई काम किसी जगह शुरू करना चाहते हैं, उसमें बरकत चाहते हैं, तो आप इस आयत को पढ़ें। ये अल्लाह ने अपने नबी को खुद सिखाई है। आप किसी शहर में, किसी मुल्क में उतरते हैं, जाते हैं, अब आपको नहीं पता कि वहाँ मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे मईशत मिलेगी, रिस्क मिलेगा, नौकरी मिलेगी। आप ये पढ़ के जाएं, यहाँ से निकलना भी बरकत वाला, वहाँ दाखिल होना भी बरकत वाला। अब ये आयत अल्लाह ने अपने महबूब को खुद सिखाई है, ये किसी मखलूक की सिखाई हुई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकालीफ से तंग थे, वो तंग हो गए मक्का की जिंदगी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस आयत के जरिए मक्का छोड़ने का हुक्म दिया और छोड़ने का तरीका भी बताया, यानी खुद ही सहूलत बताई कि आप परेशान ना हो। ये सारे दुश्मन हैं आपके, आपको निकलते हुए देखकर कभी ये बस नहीं करेंगे कि आपको इज्जत से, सहूलत से अपनी आंखों के सामने गुजरने दें। वो आपको कत्ल करना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की अपनी तदबीर है। मेरे नबी, आप ये पढ़ें। अल्लाह ने कहा पढ़ो। आप जैसे आपको वजीफा कोई बताए कि ये वजीफा पढ़ें, आप कहते हैं जी कहाँ लिखा हुआ है कि वजीफा पढ़ो? अल्लाह अपने नबी को कह रहा है लफ्ज़ कुल के साथ। कुल का मानी क्या होता है? पढ़िए, बोलिए, कहें। गोया कि अल्लाह अपने नबी से कह रहा है। इसके बारे में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा साफ अल्फाज के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को हिजरत का इसमें हुक्म दिया। जामे तिर्मिज़ी के अंदर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म दिया और निकलते हुए पढ़ने का, क्या पढ़ना है वो भी हुक्म दे दिया, वो भी वजीफा गोया के बता दिया। अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, आप देखिए, अल्लाह ने फरमाया वकुल वकुल वकुल, आप मेरे पैगंबर इस तरह कहें, रब्बी, ए मेरे अल्लाह, अदखिलनी, मुझे दाखिल कर दे, मुदखला सिद्क़िन, ऐसा दाखला जो बेहतरीन हो, साफ सुथरा हो, तेरी रजा वाला हो, यानी कोई मुझे नुकसान ना हो। व अख़रिजनी, और मुझे निकाल दे, मुख़रज सिद्क़िन, ऐसा निकालना इस शहर से कि वो भी मेरा तेरी रजा और हर शुरूर से बचने वाला हो। और वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मैं तो अजनबी हूँ उस शहर मदीना के अंदर, मेरा कोई जानने वाला नहीं, चंद लोग हैं जो मुझे आकर बैयत करके गए हैं, लेकिन मक्का से मैं कभी निकला नहीं, मक्का से बाहर कभी मैं सकूनत पजीर नहीं हुआ,
تو مکہ میں تو میری برادری ہے، خاندان ہے، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں اتنے زیادہ، کوئی اتنا بڑا بزنس نہیں ہے، اے اللہ مجھے یہاں سے بھی عافیت سے نکال دے، وہاں بھی عافیت کے ساتھ داخل کر دے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے ایک ریاست قائم کرنے کے لیے بہترین مددگار بھی عطا کر دے۔ اب یہ اللہ نے اپنے نبی کو خود سکھائی۔ اب آپ دیکھیے کتنی مضبوط دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ اب اللہ نے یہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں جو غور طلب ہے، جو وظیفے کو میں تو وظیفے کی شکل میں چونکہ بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اللہ نے جو پہلے ذکر کیا، آپ یہاں سے گئے پھر آپ وہاں پہنچے، تو جانا پہلے ذکر ہوتا ہے نا اصولی طور پہ۔ آپ اپنے شہر سے گئے تو دوسرے شہر میں پہنچے، پہلے کہا جائے گا آپ یہاں سے شیبی مسجد سے نکلے، پھر آپ جو ہے نا فلاں جگہ بازار پہنچے، کہیں بھی پہنچے، لیکن اللہ نے بات اور کی ہے۔ اللہ نے نکلنے کا پہلے ذکر نہیں کیا، اللہ نے دوسرے شہر میں داخلے کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اس طرح کہیں، ربی ادخلنی، اے اللہ مجھے داخل کر دے۔ اب آپ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو مکے سے نکلے ہی نہیں ہے، اللہ پہلے وہاں داخلے کی باتیں کر رہا ہے، دعا پہلے داخلے کی سکھا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس بات کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، چونکہ امام قرطبی نے یہ جو اسپین اور اندلس کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اسپین کے اندر مسجد قرطبہ، اور جہاں عیسائی ہو گئے مسلمان، زبردستی عیسائی کر لیے گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا، تو امام قرطبی نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مظالم سہے، آپ نے بہت قتل و غارت دیکھی ہے، اور آپ کی تفسیر بہت بہترین تفسیر ہے۔ میں اکثر اس لیے اس کا مطالعہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جہادی زندگی گزاری ہے۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں جب فتنے عام ہو جائیں اور لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں تو ہم کس کو حق والا سمجھیں؟ آپ نے فرمایا منبر و محراب والے جب فرقوں میں پڑ جائے تو تم اہل جہاد کو دیکھنا، جو اہل جہاد کا عقیدہ ہوگا وہی حق کا عقیدہ ہوگا۔ کیونکہ محراب و منبر والے تو روٹی کپڑے کے لیے ہو ہی جاتے ہیں، تھوڑے بہت ڈنڈی مار ہی دیتے ہیں، لیکن جہاد والے کبھی ڈنڈی نہیں مارتے۔ تو اس لیے امام قرطبی کی تفسیر مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بڑا خاص طور پہ وہاں سے چیزیں لیتا ہوں کہ آپ کی بڑی ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے پہلے داخلے کا ذکر کیا، پھر خروج کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ مکے سے نکلے ہی نہیں ہیں، پہلے مدینے میں داخلے کی بات ہو گئی۔ وجہ یہ ہے اللہ نے بتایا کہ مکہ چھوڑنا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے نبی کا، مقصد نہیں ہے، چونکہ مکہ تو خود متبرک جگہ ہے، محبوب جگہ ہے ہمارے نبی کی، اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ مکہ چھوڑنا مجبوری تھا، آپ نے مجبوری سے چھوڑا، لیکن مدینے میں داخل ہونا میرے نبی کا مقصد حیات تھا کہ وہاں ایک ریاست بنانی ہے، وہاں ایک اسٹیٹ قائم کرنی ہے، وہاں جا کے احکامات سارے آئے۔ اس لیے جو مقصد تھا اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا، اور جو مقصد نہیں تھا، خالی شر سے تنگ آ کے چھوڑنا تھا، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ اب اللہ نے فرمایا ربی ادخلنی مدخل صدق، اب اس میں ظرف آئے ہیں دونوں، یہ جو ادخلنی اور مخرج اور ادخل، یہ دونوں جو ہے یہ اس میں ظرف آئے ہیں، اور ان کے ساتھ صدق کا لفظ آیا ہے۔ یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے، تو یہ بات بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اس میں اپنی مرضی شامل نہیں ہے، اس میں اللہ۔ اب یہ صدق جو صدق کا لفظ ہے نا، یہ لسان صدق، اور اسی طرح جو ہے مقعد صدق، لسان صدق کے ساتھ ساتھ یہ قلب صدق، یہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، اور دیگر حدیث کے اندر بھی۔ تو یہ زبان کے ساتھ بھی آتا ہے، قلب کے ساتھ بھی آتا ہے، شرمگاہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ مدخل کو اور مخرج کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مدخل داخل ہونا مدینے میں وہ بھی اللہ کی رضا ہے، اور مکہ چھوڑنا بھی نبی کی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اب جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ نے کہا پھر یہ وظیفہ پڑھتے جائیں۔ اب یہ وظیفے میں آپ جب پڑھیں گے، ہمارے نبی مکہ میں آپ کو پتہ ہے نا، سارے تلواریں لے کے آپ کو شہید کرنے کے لیے گھیرا ڈالے ہوئے تھے آپ کے خیمے کے گرد، اور آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ وجہ کیا تھی؟
یہ وظیفہ اللہ نے آپ کو دے دیا تھا۔ سورہ یاسین کی وہ پہلا پڑھتے جا رہے تھے، لیکن وظیفہ تو پہلے اللہ نے دے دیا، یہ بھی آپ نے پڑھا۔ پھر آپ غار ثور میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ابی ابن خلف کو آپ نظر نہیں آئے، اس نے حالانکہ بیٹھ کے یوں پیشاب کیا، ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یوں ہماری طرف مڑ کے پیشاب کرتا، یہ تو ہمیں دیکھ، کس نے چھپایا ان نظروں سے؟ اللہ نے۔ تو یہ آیت کا دشمن کے شر سے بچا لینا، اور ایک تو عافیت سے، دشمن کے نرغے سے نکل گئے، عافیت سے غار ثور سے نکل گئے، اور پھر عزت کے ساتھ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں دف بجاتے ہوئے ہمارے نبی کا کیسے صحابہ استقبال کر رہے تھے۔ مدینہ میں آپ نے ایک مسجد بنائی، دوسری مسجد بنائی، مسجد نبوی بنائی، پھر وہاں بدر ہوا، پھر ایک اسٹیٹ قائم ہوئی، اور پھر آپ نے مکہ واپس آ کے فتح بھی کر لیا۔ یہ مدخل جو ہے مدینہ میں یہ بھی صدق ہو گیا، اور واپس مکے میں آنا بھی صدق ہو گیا، نکلنا بھی صدق ہو گیا، آنا بھی صدق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کی برکت سے ہمارے نبی کو دونوں چیزیں بہترین کر کے عطا فرمائیں۔ تو اب اس لیے آگے ہمارے نبی نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي، اے اللہ مجھے دے دے۔ اب دعائیں وہاں سے، یہ نہیں جب سر پہ پڑھے تو وظیفہ پڑھو، قرآن پڑھو، نہیں نماز پڑھو، نہیں، پہلے سے ہمیں ہمارے نبی دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ نے پہلے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ نے کہا نماز پنجگانہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد کہا یہ وظیفہ پڑھیں، مقام محمود آپ کو میں دوں گا تہجد کی اور نمازوں کی برکت سے، اور دشمن کے شر سے آپ کو میں بچاؤں گا۔ آپ یہ دعا پڑھیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے ایسی جماعت دے دے کہ جو مجھے یہاں ایک اسٹیٹ قائم کرنے والی مدد معاون بن جائے، اپنی طاقت مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی طاقت نبی کے صحابہ کی شکل میں حضور کو ملی، اور صحابہ ایسے ملے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے، اور پھر یہ صحابہ حضور کا ایران فتح کرایا، روم فتح کرایا، انہی صحابہ نے بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ تو اس لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ اس آیت کو آیت نمبر 80 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، جو 80 مرتبہ اگر اس آیت کو 80 دن پڑھ لے، 80 دن 80 مرتبہ روز کسی بھی وقت پڑھے، 80 دن پورے کر لے، اللہ وہ ساری نعمتیں اسے دے دے گا کہ جو آپ دیکھیے۔ پہلے نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اسے، پہلی چیز یہ ہے کہ اسے ہر اپنے گھر میں 80 دن پڑھ لے گا تو اس کا مضبوط اس کے عمل میں آ جائے گی۔ وہ اپنے گھر میں ایک بار پڑھ کے جائے گا تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے گا تو گھر میں شر کبھی نہیں آئے گا پیچھے۔ اپنے شہر سے نکلتے ہوئے پڑھے گا، فتنے پیچھے نہیں آئیں گے، بیماریاں نہیں آئیں گی، اور جہاں جائے گا وہاں خیر اور رزق اور وسعت ملے گی۔ اب لڑکی رخصت ہو رہی ہے، وہ یہ آیت پڑھ کے دعا کر کے چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس کا اس گھر سے اس گھر میں جانا اس کی زندگی کی خوشحالی بنا دے گا، اور پیچھے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی۔ اب اسی طرح جو ہے، جو کوئی کام شروع کر رہا ہے یا کوئی کام ختم کر رہا ہے، ساری صورتوں میں یہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے اس کو پڑھیں، آپ جتنی بار چاہے پڑھیں، 80 مرتبہ پڑھ کے، 80 دن تو جو چاہے پڑھ لے، لیکن اگر زیادہ نہیں تو 11 دن پڑھ لیں اپنے مقصد کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور اگر آپ کا کوئی جو ہے کام رکا ہوا ہے، آپ کسی کام میں جا رہے ہیں، کسی شہر میں ٹریولنگ کر رہے ہیں، رزق وہاں آپ کو نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کو پڑھیں۔ کسی شہر میں اتر رہے ہیں، اترتے ساتھ ہی 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، وہ جب تک وہاں رہیں گے آپ کو کوئی تکلیف پریشانی، کوئی آپ کو کمی پیسے کی، روٹی کی، ہر چیز کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے آپ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں 80 مرتبہ، آپ 11 دن تک کم سے کم، اور 80 دن جو پڑھ لے تو وہ تو اس کا پکا مضبوط عامل بن جائے گا۔ پھر جب بھی اس کو پڑھے گا اللہ کی مدد آ جائے گی اس کے ساتھ۔ پھر یہ آیت کریمہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی معاون نہیں مل رہا، آپ کو بزنس میں، آپ کو کسی چیز میں بھی، تو آپ کو یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے یہ خاص طور پہ پڑھیں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ اس کو بھی ساتھ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ شوگر کا مریض
اگر شوگر کے لیے روزانہ کدو کا جوس نکالے 11 دن تک، لوکی کا، کدو کا 1 کپ ہو بہت ہے، اس کے اوپر 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے دم کر کے کھائے، تھوڑا سا واک کرے، اللہ اس کی شوگر کا لیول برابر کر دے گا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا الحمدللہ شوگر کا اللہ نے ان کو کنٹرول میں آ گئی، اور وہ پرہیز تھوڑی بہت ہی کرتے ہیں لیکن بالکل سٹ انسولین وغیرہ کچھ نہیں لگاتے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی، حضور کی زبان پہ جاری ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلی اور وظیفے کی شکل میں نکلی۔ جو انسان اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ اس کا نکلنا، اللہ اس کا آنا، اس میں دونوں کا ذکر ہے، دونوں کو باعث برکت بنا دے گا، شر سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔